बाप और बेटे और उल्कुस के नाम से आमीन। तो आज हम ख़ास तौर पर जो सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो 66 बुक्स पर मुश्तमिल किताब है या 73 बुक्स पर मुश्तमिल किताब है। क्योंकि जब हम देखते हैं खुदा के कलाम को तो खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि हमें एक होने की ज़रूरत है, एक बदन और एक जान, क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं। यीशु मसीह कहते हैं कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और तुम इसकी डालियाँ हो। तो ये जो डालियाँ हैं ये आज काफ़ी बिखरी हुई फॉर्म में मौजूद हैं और इन डालियों के दरमियान सही वाले रवाबत नहीं है। तो हम देखेंगे कि क्या वजह है। अब देखिए ज़रा गौर करें, जॉन 17-21 में यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 17वां बाब और इसकी 21वीं आयत में यीशु मसीह ने ये दुआ मांगी, क्या बाप जिस तरह मैं और आप एक हैं इन्हें भी एक कर दो। तो किस में एक कर दो, किस चीज़ में एक करना है? ईमान, यकीनी तौर पर किस में एक करना है? ईमान में एक करना है। क्योंकि जब हम ईमान में एक होंगे तो हम खुदा बाप को, यीशु मसीह को, रूह कुद्स को सही मायनों में समझें। और खुदा बाप की यही मर्जी है कि वह अपने बेटे के वसीला से हम सबको एक बनाए। और जैसी मोहब्बत यीशु मसीह ने इंसानी शक्ल में पाए जाकर बाप के साथ रखी, वैसी ही मोहब्बत हम भी बाप के साथ रख सकें। और ये जो मोहब्बत है, ये जो प्यार है, ये सब कुछ एक ही सूरत में आ सकता है और वो है खुदा के कलाम से। क्योंकि खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। यानी कि खुदा के कलाम से जब हम सुनते हैं तो फिर उससे ईमान पैदा होता है और ये ईमान एक जैसा हो, ये यीशु मसीह की मर्जी है। यीशु मसीह चाहते हैं और उनकी चाहत में ये शामिल है, उनकी दुआ में ये शामिल है कि एक ही ईमान मौजूद हो। और मेरे तमाम के तमाम चाहने वाले, मेरे तमाम के तमाम पैरोकार, मुझसे तमाम के तमाम मोहब्बत करने वाले एक ईमान के हामिल। लेकिन क्या है कि हम एक ईमान तो अलग बात है, हम तो एक किताब पर नहीं। और खुदा का कलाम चूँकि कहता है कि सुनना मसीह के कलाम से, इसका मतलब है सबसे ज़रूरी बात है कलाम का एक होना। अब अगर कोई गैर कौम मसीहत में दाखिल होना चाहे तो सबसे पहले उसे ये फैसला करना होता है कि वो कैथोलिक कलीसिया के साथ 73 बुक्स वालों के साथ होगा या वो 66 बुक्स वालों के साथ होगा। तो किन को अडॉप्ट करना? फिर उन्हें कहा जाता है जी आप 73 को अडॉप्ट करें, आप 66 को करें। बल्कि कई दफ़ा तो जो 66 वाले हैं वो कहते हैं जी छोड़ें जी, वो तो मसीही नहीं है, 73 वाले तो मसीही हैं नहीं, हम सही मसीही हैं, लिहाजा आप हमें ज्वाइन कर लें। और अगर हम लोग हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि हम सही रसूली ईमान पर हैं, आप हमें ज्वाइन कर लें। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आज हम दोनों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि खुदा बाप की क्या मर्ज़ी, खुदा क्या चाहता है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें खुदा, यीशु मसीह और रूह कुद्स के साथ पूरी वाक़फ़ियत हासिल करने की ज़रूरत है। अब एक आम एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा और वो है सन, सूरज। सन, सूरज को देखें तो सूरज है सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी, सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी। यानी कि
روشنی اور قوت کا ماخذ، جس میں سے لائٹ پروڈیوس ہوتی ہے اور جو انرجی یعنی کہ قوت پیدا کرتی ہے، آپ کو حرارت ملتی ہے اس روشنی سے۔ تو اگر ہم اس کو ٹرینٹی میں سمجھیں تو سورج یعنی کہ خدا ہے جو لائٹ یعنی کہ روشنی مہیا کرتا ہے نور کے ذریعے سے، جو کہ یسوع مسیح ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا کہ دنیا کا نور میں۔ تو یہ جو ماخذ ہے یہ لائٹ پیدا کرتا ہے، یسوع مسیح کے ذریعے نور پیدا کرتا ہے، اور اس نور کی قوت کو ہم پاک روح کے وسیلہ سے حاصل کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ تینوں کے تینوں کو ہم الگ نہیں کہہ سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سورج الگ ہے، اس کی روشنی الگ ہے، اس کی توانائی الگ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ تینوں کو ہم ایک ہی کہیں گے، یعنی کہ سورج ہے جو حقیقی سورس ہے وہ سورج ہی ہے، اور اسی سورج سے لائٹ اور اسی سورج سے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے، اور لائٹ کے ذریعے سے ہم تک اس کا پیغام پہنچتا ہے، اور انرجی کے ذریعے ہم اس پیغام کو اپنے اندر قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک اچھے مسیحی بن جاتے ہیں۔ لیکن اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا باپ ایک ہی ہے، تین نہیں۔ جیسے سورج، اس کی روشنی اور اس کی توانائی تین نہیں ہے، ایک ہی ہے، اسی طرح سے خدا باپ، یسوع مسیح اور القدس تین نہیں بلکہ ایک ہی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو بھی خدا کا کلام ہوگا، جو بھی ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے، اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا باپ اپنا اختیار نور کو بخشتا ہے، جیسے یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، یعنی کہ سورس لائٹ جو تمام لوگوں تک اس اختیار کو لے کر جاتا ہے، اس روشنی کو لے کر جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں آپ کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ اس کے بعد آپ ایک توانائی حاصل کریں گے، کیسی انرجی حاصل کریں گے جو نور سے آپ نے پائی ہے، یعنی کہ کلام سے آپ نے پائی ہے، اور وہ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گی۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں، ہم اس بات کو سیکھیں، ہم اس بات کو جانیں کہ خدا باپ کی مرضی کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، کہ کیا ہم ایسی بکس کو مانیں جو یہوہ پاک خدا یعنی کہ ایک خدا کی طرف ہمیں نہیں لے کے جاتی، یا ہم ایسی کتابوں کو مانیں جو ہمیں ایک خدا کی طرف جانے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ کیونکہ جب ہم جان 10:30 دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یسوع مسیح کہتے ہیں میں اور باپ ایک ہی ہیں۔ جب ہم یوحنا 14:28 میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں باپ اس سے بڑا ہے، اور جب ہم متی 24:36 میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں جانتا اس گھڑی کو، اس وقت کو جب قیامت ہوگی۔ تو ان ساری آیات سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ سورج، اس کی روشنی اور اس کی توانائی، یعنی کہ یہ سب مل کر ایک ہی ہے، لیکن ورکنگ الگ الگ دکھائی دے رہی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں ایک ہی ہے۔ بے شک میں لائٹ الگ سے کچھ دکھائی دیتی ہے، اس کی انرجی جو ہے الگ سے ہمیں فیل ہوتی ہے، لیکن ان تینوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک ہی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ 73 بکس اور 66 بکس کون سی ہمیں ایک خدا کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ ایک ہی خدا ہے دنیا کا خالق اور مالک۔ اور جب ہم پہلا کرنتھیوس کا 15واں باب اس کی 24ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کے حوالے سے پولس رسول بتاتے ہیں کہ جب آخر ہوگا، جب اخیر ہو جائے گا، جب دنیا کا اینڈ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ یسوع مسیح سارے اختیار کو باپ کے حوالے کر دیں گے۔
وہ سب کچھ نیست کر کے سارا اختیار جو انہیں کیا گیا ہے باپ کے حوالے کر دیں گے، تاکہ سب میں ایک ہی خدا، تو ایک ہی خدا کی طرف ہم لوگوں نے جانا ہے، ایک ہی خدا کی طرف ہم نے بڑھنا ہے اور ایک ہی خدا کو ہم نے ماننا ہے۔ بے شک اس کے اندر جو ہے وہ 3 شخصیات ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، وہ ہم نے یہ سن سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ 66 کو پہلے دیکھیں گے کیا یہ ایک ہی خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 6 ڈیجٹ ہے یہ انسان کا عدد ہے، خدا کا عدد نہیں ہے۔ خدا کا عدد 7 ہے اور انسان کا عدد 6۔ 9 بھی انسان کا عدد ہے، لیکن 9 جو ہے وہ ایک اچھے انسان میں آ جاتا ہے، نارمل انسان میں آتا ہے۔ 6 جو ہے وہ تھوڑی کرپشن میں آتا ہے۔ اور اگر ہم اس میں 2 6 ملا دیں، یعنی کہ 6 کو 6 کے ساتھ ملائیں، تو اس کا مطلب ہے مزید کرپشن۔ جب ہم اس کے اندر ایک اور 6 کو ملا دیتے ہیں، یعنی کہ 666 کر دیتے ہیں، 6 6 6 یعنی کہ 666، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کرپشن، اتنی کرپشن کہ وہ انسان جو ہے وہ ابلیس کے بالکل برابر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اتنا ہی کرپٹ ہو جاتا ہے جتنا کرپٹ ابلیس ہے۔ تو یہ انسانی عدد اگر 666 ہو تو وہ ابلیس کے بالکل برابر ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جب یہ کرپشن کا عدد ہے 666، تو 66 خدا کے کلام کا عدد کیسے ہو سکتا ہے؟ 66 خدا کے کلام کا عدد کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو بہت زیادہ کلوز ہے 666 کے، اس لیے یہ خدا کا عدد نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں آج سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ دونوں جو فرقے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو سکیں، وہ سمجھ سکیں کہ کم از کم کلام میں ایک، جب کلام ایک ہو جائے گا تو یقینی طور پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور جو اختلافات ہیں وہ کافی حد تک سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں 66 کو اب ہم اور میتھمیٹیکلی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم 73 کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں 7 جو ہے 73 کو، تو جو 7 ہے وہ خدا کا عدد، 3 جو ہے وہ ٹرینٹی یعنی کہ تثلیث، 7 خدا کا عدد، 3 ٹرینٹی، اور دونوں مل کے ایک خدا بننا چاہیے۔ ایسے ہی 66 مل کے بھی ایک خدا بننا چاہیے۔ اگر 66 مل کے ایک خدا بنتا ہے تو اس کرپشن کو بھی کسی حد تک درگزر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر 66 میں جو ہے وہ ایک خدا کی طرف نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ 100% کرپشن ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی سے صحیح کر کے ٹھیک طریقے سے کلام کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ خدا نے کیا، خدا نے یہ کیا۔ اصل میں جب بائبل کا ترجمہ 72 لوگوں نے کیا، جسے علیزر کہا جاتا ہے کہ علیزر کاہن نے ان لوگوں کو بھیجا تھا سکندریہ میں، تو جب انہوں نے یہ ترجمہ کیا تو اس کے بعد یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، یعنی کہ خدا نے پہلے اپنے کلام کو صحیح ترتیب دی اور پوری ترتیب دینے کے بعد اپنے بیٹے کو بھیجا، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند کی راہ کو سیدھا، تو راہ کو سیدھا بنانے کے لیے سب سے پہلے خداوند نے اپنے کلام کو اس ترتیب میں پیش کیا جس ترتیب میں، اور پھر ایک اور بات کو سامنے رکھا کہ خدا صرف عبرانیوں کا خدا نہیں بلکہ پوری کائنات کا خدا ہے، وہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے۔ جیسے کہ یہودیوں نے جب پہلی صدی میں دوبارہ سے بکس کو شارٹ کیا تو اس میں انہوں نے سب سے پہلی پلی یہ رکھی کہ خدا صرف عبرانیوں کا خدا ہے، وہ کسی اور قوم کا خدا نہیں ہے، اور خدا صرف عبرانی میں بات کرتا ہے، وہ کسی اور زبان میں بات نہیں کرتا۔ تو خدا نے اس بات کو پہلے ختم کیا کہ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے کہ میں صرف عبرانی ہی جانتا ہوں اور میں صرف عبرانی میں بات کرتا ہوں، میں تمام زبانوں میں بات کرتا ہوں، کیونکہ تمام زبانیں میری ہی بنائی ہوئی ہیں۔ اور یہی کام عید پینتیکوست میں ہوا بھی تھا
کہ جب بابل کے برج میں خدا نے زبانوں میں اختلاف ڈالا تو لوگوں کی زبانیں مختلف ہو گئی اور لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے سے قاصر ہو گئے. وہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے تھے، الگ الگ ہو گئے، الگ الگ زبانیں ہو گئی. لیکن جو ہی عید پینتیکوست آیا تو خدا نے دوبارہ سے زبانوں کے معجزے سے سب کو ایک ہی کر دیا. سب اپنی اپنی زبان میں وہ بات سن رہے تھے جو حضرت پطرس سے کر رہے تھے، یعنی کہ ایک ہی زبان سب کو عطا کر دی گئی. یعنی کہ سب کو دوبارہ سے کلوز کر دیا گیا، سب کو دوبارہ سے مکسپ کر دیا گیا اور سب کو ایک ہی کر دیا گیا. خدا نے کہا کہ میری زبان جو ہے وہ کوئی ایک نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام زبانیں میری ہی ہیں، اور یہ تمام کی تمام زبانیں جو ہیں وہ خدا کے کلام کو پھیلانے میں، خدا کے کلام کو آگے بھیجنے میں اور خدا کے کلام کو سکھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. خدا جو ہے وہ کسی ایک زبان کا محتاج نہیں ہے. تو یہودیوں نے جب پہلی صدی میں 39 بکس کو، پہلے 24 پھر وہ ہم اس ہسٹری میں نہیں جائیں گے، جب 39 بکس کو کیا تو پیچھے کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ 39 بکس اس لیے ہیں کیونکہ ہم انجیل کو، یعنی کہ اناجیل کو، خطوط کو نہیں مانتے، ہم یسوع مسیح کو نہیں مانتے، اس کے پیغام کو نہیں مانتے، اس کے خطوط کو نہیں مانتے، اس نے جو کچھ بھی پیغام دیا ہے دنیا کو ہم نہیں مانتے، یہ مسیح ہے ہی نہیں ہے. اسے ریجیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ عبرانی میں نہیں ہے، اسے ریجیکٹ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ خدا کے کلام کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ کہا گیا کہ خدا صرف عبرانی میں بات کرتا ہے. اور جو لوگ ان 39 بکس کو لے لیتے ہیں وہ بھی اس بات کا اقرار ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا صرف عبرانی میں بات کرتا ہے. اب ہم آگے بڑھیں گے اس بات کو لے کر. 39 ہے 27 66. اب یہ جو 6 ہے ان دونوں کو میں ملاتا ہوں، جمع کرتا ہوں. 6 کو 6 میں جمع کیا تو بنا 12. اب میں یہ 1 اور 2 ان دونوں کو جمع کر دیتا ہوں. 1 اور 2 کو جمع کیا تو بنا 3. تو اب 66 کا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ بن رہا ہے 3. اب ہم چلتے ہیں 73 کی طرف. تو 7 کو میں نے 3 میں جمع کیا تو بنا 10. جب میں نے 10 کو 1 جمع 0 1 پلس 0 کیا تو بنا 1. اب 73 جو ہے اس کا اینڈ پروڈکٹ جو بن رہا ہے وہ بن رہا ہے 1. جو 66 ہیں ان کا اینڈ پروڈکٹ بن رہا ہے 3. جبکہ خدا کا کلام پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کے 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ سب میں ایک ہی خدا ہو، یعنی کہ اینڈ پروڈکٹ ہمارا ایک بننا چاہیے. جو بھی کتابوں کا مجموعہ ہم استعمال کریں گے اس کا اینڈ پروڈکٹ بننا چاہیے 1. اگر 1 نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے کہ کلام سے ہم اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام میں کرپشن کی طرف اشارہ ہے، کہ خدا کے کلام میں کچھ کرپشن کی جا رہی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو ان کتابوں کو لینے کی ضرورت ہے جو ہمیں ایک خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں، جن کا اینڈ پروڈکٹ ایک ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے. یسوع مسیح اس کے بیٹے ہیں اور یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا کا نور ہے، اور یسوع مسیح خدا باپ کے اس نور کو دنیا تک پہنچاتے ہیں اور پھر پاک روح کی وسیلہ سے ہم توانائی حاصل کرتے ہیں. یہ تینوں کے تینوں مل کے ایک ہی ہے اور ایک ہی خدا ہے. اور جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہ 3 کی طرف لے کے جاتا ہے، یعنی اینڈ پروڈکٹ بھی 3 بنتے ہیں جو کہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے. گرنتھیوں 15:24 کے مطابق ہرگز بھی نہیں ہے. تو ہمیں کلام ہی سے اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کلام ہی سے اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ ریالٹی کیا ہے. کیوں؟ اب دیکھیں جتنے بھی 73 بکس کے ماننے والے ہیں وہ کلام کو اور طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، لیکن جو 66 والے ہیں وہ کلام کو اور طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ خدا کے
کلام کو صحیح طور پر ہندسی شکل نہ دینا۔ جب ہم خدا کے کلام کو ایسی ہندسی شکل دیں گے جو کہ خدا کا نشان یا خدا کی علامت ہی نہیں بنتی، خدا کا ہندسہ نہیں بنتا، جیسے 6 اور 6 یہ خدا کا ہندسہ نہیں ہے، 7 اور 3 یہ خدا کے ہندسے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو ان بکس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ جو 66 والے ہیں انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب تک ہم 73 پر نہیں پہنچیں گے ہم ایمانی حالت میں ایک نہیں ہو سکیں گے، کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکیں گے۔ اب دیکھ لیں دنیا میں آپ اگر 73 بکس والوں کو دیکھیں گے تو وہ آپ کو یونائٹڈ دکھائی دیں گے، تھرو آؤٹ یونائٹڈ دکھائی دیں گے، لیکن جب ہم دیکھیں گے 66 والوں کو وہ کہیں پہ بھی آپ کو یونائٹڈ دکھائی نہیں دیں گے، ان میں آپ دیکھیں بکھرتے، یعنی کہ ان میں بہت زیادہ ایک دوسرے سے جدائیاں موجود ہوں گی۔ تو یہ جدائیاں یہ سب کچھ اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم خدا کی اس کتاب کو نہیں سمجھ رہے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم جانیں، اور جن بکس پر خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان ہو، جب ہم ان پر پورے طور پر ایمان نہیں رکھ رہے اور ہم اسے شارٹ کر دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ یہودیوں نے چونکہ ایسا کیا ہے اور ہم نے یہودیوں ہی کو ماننا ہے، چاہے وہ آنے سے پہلے خدا نے اپنے کلام کو پورے طور پر پوری دنیا کے لیے تیار کر دیا، اور عید پینتیکوست پہ یہ بتا دیا کہ میرا کلام ایک زبان میں نہیں بلکہ سب زبانوں میں ہے، اور سب لوگوں کے لیے، سب قبیلوں کے لیے، سب فرقوں کے لیے اور پوری دنیا کے لیے مشرق راہ ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس بات پر آ جائیں یوحنا 17:21 پر کہ باپ جس طرح میں اور آپ ایک ہیں ان کو بھی ایک کر دے، یعنی کہ یہ بھی ایمان میں ایک ہو جائیں، اور تب تک ایسا نہیں ہو سکتا ہے جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھ لیتے جو آج ہم نے سیکھی ہے کہ 66 یا 73۔ اگر ہم 66 پہ رہیں گے ہم ایک نہیں ہو سکیں گے، ہم 73 پہ رہیں گے تو جتنے 73 پہ ہیں جس طرح وہ ایک ہے باقی بھی پھر ایک ہی ہو جائیں گے، اور یوں پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا۔ ہم سب دعا مانگیں کہ خداوند ایسا کرے تاکہ اس کے آنے سے پہلے زمین پر حقیقی معنوں میں ایمان ہو، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب میں آؤں گا تو کیا زمین پر ایمان باقی ہوگا۔ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پر دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، اور خداوند سے کہنے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند مجھے توفیق عطا فرما کہ میں ایمان پر قائم رہوں، تاکہ جب تو آئے تو مجھے ایمان پہ ہی پائے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باپ اور بیٹے اور اس کے نام سے